NRO किसी किस्म का NRO किसी डाकू को नहीं मिलेगा। कोई NRO की छूट नहीं दूंगा। जिस मर्जी बादशाह से सिफारिश करवा ले, मैंने एक को नहीं छोड़ना। NRO ये कभी 3 लाख ही नहीं कहूंगा, मेरी जान भी चली जाए ना, मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ना। कोई NRO नहीं होगा। जितना मर्जी शोर मचाना मचाओ, जो मर्जी आपने करना आप कर लें। कान खोल के सुन ले कि NRO नहीं मिलना मैंने लगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। मेरी गलती ये है, ये जो चाहते हैं मैं NRO नहीं दूंगा। कोई NRO की छूट नहीं दूंगा। आज मेरे से सुन ले कि जब तक मैं जिंदा हूं आपको NRO नहीं मिलने लगा। मैं अगर इनको NRO दूंगा, मैं इस कौम से गद्दारी करूंगा, मैं अल्लाह से बेवफाई करूंगा। आज मेरे से सुन लें कि जब तक मैं जिंदा हूं आपको NRO नहीं मिलने लगा। जिसने करप्शन की, हमने किसी को नहीं छोड़ना। नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, मेरे कप्तान ने ऑपोजिशन को बार बार ललकारा, NRO ना देने के नारे लगाए, कड़े एहतसाब की बात की, माजी के हुक्मरानों की करप्शन पर खूब निशाने लगाए। लेकिन आज 2.5 साल की हुक्मरानी के बाद जब हुकूमती पार्टी के अपने ही अराकीन चीख चीख कर कह रहे हैं कि करप्शन के रेट डबल हो चुके हैं, जो लूट मार इस दौर में है पहले कभी नहीं देखी, जिस चोर बाजारी और लूट मार पर दूसरों को NRO ना देने का कहा गया, आज वही करप्शन दुगनी हो चुकी है। तो इस कारकर्दगी पर अवाम कह रही है कि मेरे कप्तान, आपकी हुकूमत को NRO नहीं मिलेगा। पंजाब में करप्शन का राज है, अंधेर नगरी चौपट राज है, और जो लूटमार पंजाब में इस दौर में है पहले कभी नहीं देखी। ये कोई और नहीं, खुद PTI के रुकन पंजाब असेंबली कह रहे हैं। करप्शन उरूज पे, मेरे ख्याल में जितनी करप्शन इसके दौर में पंजाब में हो रही है शायद किसी और दौर में मैं 2 दफा पहले बना था, मैंने तो नहीं देखी। नाज़रीन, जब जानबूझकर एक ना तजुर्बाकार शख्स के हाथ में पंजाब की भाग दौड़ देकर सूबे का ये हाल करवाया जाए, तो मेरे कप्तान, आपकी हुकूमत को NRO नहीं मिलेगा। नए पाकिस्तान में करप्शन का नया रेट क्या चल रहा है, कोई और नहीं, खुद हुकूमती अराकीन बता रहे हैं। रियासत मदीना की मिसालें देने वाली हुकूमत में अगर 2.5 साल गुजरने के बाद भी ऐसी लूट मार है, तो मेरे कप्तान, आपकी हुकूमत को NRO नहीं मिलेगा। आज मुल्क में महंगाई तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, और इस महंगाई की वजह आप खुद माजी में यह बताते थे। अवाम हुकूमत की चोरी, इसकी करप्शन और इसकी नाहिली की कीमत अवाम महंगाई से दे रही है। आज आप हुक्मरान हैं और महंगाई, बेरोजगारी और चोर बाजारी किस हद तक बढ़ चुकी है, आपके अपने पार्टी के रुकन इसके किस्से सुना रहे हैं। नायल टीम है, महंगाई है, बेरोजगारी है, और सबसे बढ़कर निचली सतह पर जो करप्शन है उसका आप सोच ही नहीं सकते। आपकी हुकूमत में जब नाअहली, महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन का राज हो, तो मेरे कप्तान, आपकी हुकूमत को NRO नहीं मिलेगा। रोशनियों के शहर कराची ने आपको जबरदस्त मैंडेट दिया, लेकिन इस कराची के लिए आप कुछ ना कर सके, जिस पर आप ही की पार्टी के रहनुमा कह रहे हैं, I am not concerned। PTI की गवर्नमेंट है, वजीर आजम साहब भी सुने, उमर अयूब साहब भी सुने, नदीम बाबर साहब भी सुने, उनको शर्म भी दिलाऊंगा और यही कहूंगा, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। अपने किए वादे वफा ना करने पर कराची के अवाम भी यही कह रही है कि मेरे कप्तान, आपकी हुकूमत को NRO नहीं मिलेगा। आज हुकूमत आपकी है, ताकतवर लोग आपकी काबीना में शामिल है। ये वजीर अवाम के लिए क्या कर रहे हैं, इस पर आप ही की जमात के सीनियर रहनुमा ने कुछ ये कहा। हमारे दौर में महंगाई बढ़ी है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं कि इमरान खान की सराउंडिंग में लोग बैठे हुए ना, जिन्होंने बजाय अवाम को रिलीफ देने के उनको तकलीफ दी है। जब ताकतवर वजीर और मुशीर अवाम के बजाय अपने मफाद के बारे में फैसले करें और उनको कोई पूछने वाला ना हो, तो मेरे कप्तान, आपकी हुकूमत को NRO नहीं मिलेगा। और अब खबर नाज़रीन ये है कि जहांगीर तरीन साहब को भी अब लाने की कोशिशें हो रही हैं। आज राजा रियाज साहब ने यह तजवीज़ पेश की है कि किसी तरह जहांगीर तरीन साहब को वापस पार्टी के ओहदे के ऊपर लाया जाए। मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी NRO की कि कप्तान की हुकूमत को क्या NRO खुद भी मिलेगा या नहीं। कल हमारे प्रोग्राम में ख्वाजा दाऊद सलेमानी साहब तशरीफ़ लेकर आए थे, और इस मौके पर उन्होंने ये कहा कि जनाब, जो करप्शन इस वक्त देख रहा हूँ वो तो हमने आज तक कभी देखी ही नहीं है।
میرے خیال میں پہلے سن لیتے ہیں پھر میں مزید بات کرتا ہوں. سنیے کیا فرما رہے تھے. یہ اپنے مفاد کے لیے ایک نااہل آدمی کو اتنا بڑا صوبہ دے دیا خان صاحب نے. آپ عثمان بزدار صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں نااہل ہیں وہ؟ سر جی نااہلی اس سے زیادہ کیا ہو. کرپشن عروج پہ. میرے خیال میں جتنی کرپشن اس کے دور میں پنجاب میں ہو رہی ہے شاید کسی اور دور میں میں 2 دفعہ پہلے بنا تھا میں نے تو نہیں دیکھی. 85 میں اور 97 میں اس کا والد صاحب سردار فتح مند خان صاحب بزدار ان نے کیا ترقی کیا ذرا یہ خود بتا دے سی ایم صاحب ہمارے. یہ ذرا خود بتا دیں. جواب لینے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف سے یاور بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسلم لیگ نون سے ہنا پرویز بٹ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سے پلوچا خان صاحبہ اور جمعیت علماء اسلام فے سے راشد سمرو صاحب کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. یاور بخاری صاحب NRO آپ کی حکومت کو نہیں اب چاہیے؟ آپ کے تو اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو کرپشن اس وقت ہے وہ آج تک 70 سال میں نہیں دیکھی. دیکھیں جی یہ جو باتیں ہیں وہ ان کی ایک پرسنل رائے ہے. کچھ ہے نا تو بالکل سامنے لائیں. اگر چیف منسٹر صاحب نے کوئی گڑبڑ کی ہے کسی منسٹر نے کی ہے میں کہتا ہوں اگر یہ ہے سامنے لائیں اور باقاعدہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اس کا ٹرائل ہونا چاہیے. جب ہم ایک بات کے اوپر کھڑے ہوئے تھے کہ بھائی فلاں 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 ان لوگوں نے یہ کیا ہے اور اگر ہمارا بندہ وہی کرے تو اس کے ساتھ وہی ہونا چاہیے جو ہم اگلے کے ساتھ چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ جمہوریت نہیں چل سکتی. ہم بولیں ہمارا صاف ہے اور دوسرا ٹھیک ہے یہ غلط ہے. بالکل ایسے نہیں ہونا چاہیے. اگر خواجہ صاحب نے کوئی بات کی ہے چیف منسٹر صاحب کے خلاف جس طریقے سے اوپنلی وہ لگے ہوئے ہیں تو بات سامنے لیں پروف لائیں اور اس کو فرمارے کو 15-20 MPs کا پورا گروپ بن نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ناراضگی ایک ڈفرنس آف اوپینین ضرور ہے اور وہ ہر پارٹی میں ہوتی ہے اور اس میں کوئی یہ دیکھیں یہ ڈیموکریسی کا حسن یہی ہے کہ اگر ڈفرنس آف اوپینین ہے تو آپ ایئر کریں. اگر آپ کی بات میں نہیں سنوں گا تو آپ ایک دفعہ مجھے فون کر لیں گے دوسری دفعہ آپ دفتر آ جائیں گے تیسری دفعہ آپ شور مچائیں گے. فرسٹ ٹائم پہ سننی چاہیے. شاید نہیں سنی گئی تو اس لیے وہ ٹی وی پہ آ گئے. بالکل ان کی باتوں کو سننا چاہیے. یہ جو بڑا ہوتا ہے اس حلقے میں جس کو ہم پنجاب کہتے ہیں عثمان بزدار صاحب ہیں. خواجہ صاحب کو اگر کوئی اختلافات ہیں یا کسی اور MPA کو اختلافات ہیں ان کو بالکل سننا چاہیے ایز دا لیڈر آف دا پارٹی ود ان دا پروونس اور ان کو ان کے جو تحفظات ہیں ان کو دور بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا میں اس معاملے کے اوپر آج ناظرین مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کھوکر برادران سے ملنے کے لیے گئی تھیں. ہنا صاحبہ بھی وہیں پہ موجود تھیں ان کے ساتھ ہی تھی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایک ان سے سوال کیا گیا پنجاب حکومت میں تحریک عدم اعتماد لانے کے حوالے سے. اس موقع پہ انہوں نے حکومت گرانے یا نہ گرانے کے حوالے سے کچھ حیران کن بات کی. سنیے گا پھر میں سوال کرتا ہوں. سنیے گا کیا فرما رہی ہیں مریم نواز صاحبہ. اتنی آسانی سے نون لیگ ان کو جانے نہیں دے گی. یہ اپنی ذمہ داری سے اپنی نالائکی نااہلی کی ذمہ داری اور اس کا بوجھ ان کو خود اٹھانا پڑے گا. نون لیگ ان کو بالکل راہ فرار نہیں دے گی, شہید بننے کا موقع نہیں دے گی تاکہ کل کو یہ باہر آ کے یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم نے تو بڑا کام کرنا تھا جی پنجاب میں تو اچانک ہماری حکومت گرا دی گئی اور ہمیں ہمارے خلاف سازش ہو گئی اور ہم یہ کر نہیں سکے. ان کو ان کا جو سیاہ کارکردگی اس کا بوجھ بھی انہی کو اٹھا کے عوام میں جانا پڑے گا. نون لیگ ان کو راہ فرار اختیار نہیں کرنے دے گی. اچھا یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ راہ فرار نہیں اختیار کرنے دے گی, لیکن وہ جو پلان تھا کہ ہم استعفے دیں گے ان سے استعفے لیں گے حکومت گرائیں گے, یعنی کہ وہ پلان اب ٹیبل پہ موجود نہیں ہے نا صاحب. سمجھ نہیں آئی بات کی. دیکھیں PDM از اے الائنس 10 جماعتوں کا اور اس میں کوئی حیران نہیں, ایک جماعت نکل گئی ہے سو اس میں حیران ہونے والی بات نہیں ہے. دیکھیں ابھی PDM کا 4 فیبروری کو ایک میٹنگ ہے اور اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوئے گا. بٹ میں پہلے آپ کی تھوڑی سی بات کنٹینیو کروں گی. ابھی آپ نے داؤد پہلے اس کا ذرا جواب دے دیں, پھر مجھے صرف یہ بتا دیں تو یعنی اب آپ لوگ عثمان بزدار صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں لانا چاہتے؟ دیکھیے پہلی تو بات ہے آپ نے خود مینشن کر دیا, اسی کو میں کرنے لگی ہوں کہ پنجاب حکومت میں بہت جلد چینجز آنے والی ہیں. وہ 15 لوگوں کی جو لسٹ ہے نا جو ان کے PTI 15 لوگ کی لسٹ ہے جو ان کے PTI کے MPAs ہیں جو ان سے ناراض ہیں. ان کی لسٹ ہمیں پتہ ہے ٹھیک ہے, اور وہ بڑی جلد آپ کے سامنے بھی آ جائے گی. اور پھر میں وہی پھر پرویز الہی نے آپ نے شاید 2 دن پہلے میرے آنریبل کلیگ یاور بخاری صاحب بھی ادھر اسمبلی کے سیشن میں موجود تھے اور پرویز الہی نے ایکچولی کہا, یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ایک PTI کے MPA اسپیکر آف دا پنجاب اسمبلی نے کہا کہ 40 سال ہو گئی ہے مجھے حکومت میں, اتنی بری میں وہ کہہ رہی اتنا برا لا اور گورننس ہم نہیں دیکھی. انہوں نے ایکچولی راجہ بشارت کو
से नाराज हुए। बिल्कुल तो ठीक। बेसिकली ठीक है। अब आप देखें कि आप, और आपको पता है, तो इसी तरह मैं कह रही हूँ, और ये करप्शन की बात आप की, लोगों ने क्या तो ये करना है? सब चीजें, आप लोगों ने क्या करना ये है सब इसमें? चीजें फर्स्ट शो करता है कि शायद पंजाब में क्या चेंजेस आ रही हैं। तो अब 4th को जो इजलास होएगा उसमें डिसाइड होएगा। बिलावल साहब ने नो कॉन्फिडेंस मोशन का कहा। आपको पता है कि पीपल्स जो पार्टी है उनका एक डिफरेंट बयानिया है। PMLN जो है वो बैठ के मशावरत करेगी। हम मियाँ साहब जो थे वो आपको पता है पहले दिन से इन हाउस चेंज में नहीं बिलीव करते थे, लेकिन क्योंकि हम सारी पार्टीज अलायंस से बैठ के, मुझे एक बात समझाएं, आपने एक तो ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डिफरेंट बयानिया है, एक अभी मैंने कहा कि हर, देखिए ना, अभी आपने कहा इट्स अलायंस ऑफ डिफरेंट पार्टीज। मियाँ साहब का एक सर्टेन बयानिया है जो लीड कर रहा है PDM को। मुझे जरा इसी से तरह क्लियर कर दें, तहरीक अदम एतमाद आप नहीं लाना चाहते, ये भी आपने कहा कि जी हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसे मैं कह इकबाल रही हूँ साहब ने कि भी कहा। PDM इकट्ठे अपने प्लेटफॉर्म पे डिसाइड बिल्कुल करेगी। ठीक इंडिविजुअल पार्टीज का अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर हो सकता मैं है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहा हूँ, मैं पार्टी का ही पूछ रहा हूँ। हमारा मैं पार्टी अभी पॉइंट ऑफ व्यू इनिशियली जो था वो ये मुशावरत होएगी इस पे। आपको पता है कि मियाँ साहब का जो इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए हम तो इस हुकूमत को मानते ही नहीं है, हुकूमत को हम जाली हुकूमत नहीं तो कहते हैं। तहरीक अदम एतमाद आपने लानी नहीं, इस्तीफे अभी तक आप लोगों ने दिए नहीं, मैं नहीं। कह रही हूँ कि ये PDM नहीं, सुन डिसाइड तो ले करेगा। सवाल वो PDM ठीक है, वो तो डिसाइड PDM ही। करेगा। नहीं, लॉन्ग मार्च तो लाजमी होएगी, अच्छा। इस्तीफे भी होंगे, लेकिन राइट टाइम पे, Right राइट टाइम पे Long होंगे। march शुरू अभी कहाँ से होगी? अभी पहली जो चीज है वो होएगा, जैसे अभी मुशावरत हुई है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, हाँ। और ये आपको पता है कि PDM ने बाय इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का डिसीजन ली। इसके बाद U-turn लिया सेनेट आप में भी लोगों ने। लिया, सेनेट में भी डिसीजन लिया। यूटर्न तो इमरान खान साहब लेते हैं। ये नहीं है उन्होंने तो U-turn। कहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी ये चाहिए। ये U-turn नहीं है तो फिर तो कोई भी U-turn नहीं है ना। सेनेट के इलेक्शन में तो आप लोगों ने नहीं पार्टिसिपेट करना था। क्यों कर देखिए, राइट टाइम पे रेजिग्नेशंस भी होंगे, राइट टाइम पे लॉन्ग मार्च भी होएगा। लेकिन मैं अब हिना ये में बात साहब जवाब तो नहीं मैं दोबारा आ जाऊं? नहीं, एक मुझे बस, बड़ा लंबा हो अभी गया, मैंने आपने परमिशन मरियम नवाज साहिबा की बात की, जी, जी। तो फिर दोस्त आशिक इवान का भी बयान आया है, साहिबा का बयान आया है कि इन खोकर बरादरान ने जमानती मचलके जमा कराए हैं, इसलिए मरियम नवाज उनके घर गई। तो इसका मतलब कि उन्होंने खुद ही ये बात का आंसर कर दिया कि इमरान खान को इतना गुस्सा चढ़ा कि खोकर बरादरान ने उनके जमानती मचलके जमा कराए हैं, इसलिए एक छोटी टीम बनी आपको, जिसमें इमरान खान साहब हैं, शहजाद अकबर साहब हैं, DG जो LD हैं और DC लाहौर, 4-5 लोगों की जिनको इमरान खान साहब हेड कर रहे हैं, और कह रहे हैं आपने ये खोकर बरादरान के साथ क्या किया। ये इमरान खान अभी साहब ने करवाया? जी बिल्कुल। अच्छा। जावेद लतीफ साहब के अभी उनके 80 इयर्स की वालदा पे FIR जो है वो दर्ज की गई है। अच्छा। इसी तरह सारे प्रेशराइज टैक्टिक्स यूज किए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि किसी तरह मुस्लिम लीग नींद को तोड़ा जाए, लेकिन हो इनके साथ रहा है कि 15 PTI के लोगों की लिस्ट हमारे पास आ गई। देखिए जो सर आगे मैं दोबारा आ जाता हूं। पलविशा साहिबा, ये बड़ी कंफ्यूजन लगती है। ये लोग, मरियम साहिबा कहती हैं कि नहीं हमने तो नहीं गिरानी पंजाब की हुकूमत, आप लोगों का फॉर्मूला ये था कि जी हम तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं, नून लीग कीप्स ऑन पुशिंग यू अवे कि जी ये फॉर्मूला जो है हमें देने की कोशिश मत करें, नंबर नहीं है ना आपके पास है ना इनके पास है। तो फिर ये हवाई बातें हो रही हैं, कभी इस्तीफे देंगे, हम इमरान खान से इस्तीफा ले लेंगे, एंड में तो मुझे लगता है पूरी PDM से रिक्वेस्ट ही करेगी इमरान खान साहब, दरख्वास्त है आपसे कि प्लीज आप इस्तीफा दे दें, क्योंकि इसके अलावा तो और कुछ नजर नहीं आ रहा। मंसूर, बहुत शुक्रिया आपका। बात दरअसल ये है कि PDM में जो भी करना है वो 4 फरवरी को ज़ाहिर बैठेंगे और उसके बाद एक फैसला होगा। उसमें अगर किसी ने एक राय का इजहार कर दिया है, या और ये राय जो थी जहां नो कॉन्फिडेंस की, ये उन नुकात में शामिल है जो हमने साइन किए थे जिस दिन PTM वजूद में आई थी। अच्छा जी। लिहाजा ये कोई नहीं है कि जो, और इस पर पहले भी बिलावल साहब ने बात की, और ये भी उन तरीकों में से एक तरीका है जो कंसिडर किया गया था उस वक्त जब इस सारे नुकात लिखे गए थे। चले इसको एक तरफ छोड़ दें। PDM शायद आप कह रहे हैं कि भीख मांगेगी उनसे कि इस्तीफा दे दें, PDM को तो आप छोड़ दें, लेकिन ये जो बाकी 21-22 करोड़ लोग हैं इनके बारे में क्या ख्याल है, इनका क्या करना है? ये जिस हिसाब से कीमतें बढ़ रही हैं, जिस हिसाब से बिजली बढ़ रही है, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, जिस सूबे में ये कई साल से हुक्मरानी कर रहे हैं, वहां जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं उनके पास पैसे नहीं है अपने टीचर्स को देने के लिए।
لہٰذا آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ باتیں اب سننے میں آ رہی ہیں کہ گروی رکھنے F9 پاک، وہ سنا کہ اس کو شوٹ ڈاؤن کیا، تو خان صاحب کہنے لگے کہ کیوں نہ اگر ایسے ہی کرنا ہے تو میں یہ وزیر اعظم ہاؤس کو گروی رکھوں. تو بات یہ ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے، چونکہ آپ جو وعدے کر کے آئے تھے وہ وعدے آپ پورے نہیں کر سکے، تو آپ وزیر اعظم ہاؤس کے بجائے بننے کا کو گروی رکھیں. پلویشا صاحبہ میں ایک ریکویسٹ، وی کین کیپ آن ڈوئنگ دس ٹاک شو فار the next 35 minutes کہ ہم لوگ عمران خان صاحب کو کرس کرتے رہیں، ان کو برا بھلا کہتے رہیں. وی کین کیپ ڈوئنگ دیٹ، بٹ the point is کہ right now you people, the opposition is answerable for their own acts. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں کے پاس گیم پلان کیا ہے؟ ڈسٹریبیوٹیڈ، ڈسٹارٹیڈ، ابھی کسی قسم کا ایک پیج لگ ہی نہیں رہا آپ لوگوں کے درمیان. اگر آپ میرا آرگیومنٹ بیچ میں سے توڑ دیں گے تو پھر میں بات نہیں کر سکوں گی. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سب سے پہلے حکومت وقت آنسریبل ہے 2.5 سال کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم سے ہماری اسٹریٹجی، ہم تو ایک جدوجہد کر رہے ہیں نا، وہ جدوجہد کامیاب ہوگی یا نہیں یہ وقت بتائے گا. لیکن 2.5 سال گزر چکے ہیں اور جو وعدے ان پہ سب سے پہلے حکمران سے سوال ہوتا ہے نا، کیونکہ یہ ریاست مدینہ ہے. یہ کہا گیا تھا کہ باہر سے لوگ آئیں گے، وہ نوکریاں ان کو ملیں گی. آج PIA کے پائلٹ نے ایک خلائی مخلوق UFO کا وہ سنا ہے میں نے، کوئی طیارہ دیکھ لیا ہے. اچھا. پاکستانیوں کو ملی نہ ملی، کم از کم خلائی مخلوق باہر سے آ رہی ہے. لہٰذا میں یہ کہتی ہوں کہ یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ نان ایشوز ہیں. ایشو یہ ہے کہ آپ مجھے صرف یہ کیلکولیٹ کر کے بتا دیں کہ پچھلے 2 ماہ میں کتنے روپے بجلی بڑھی ہے. ابھی 2 دن پہلے، 2-3 دن پہلے جو عمر آپ نے بجلی بڑھائی 2 روپے، تو انہوں نے کہا کہ خاردار بارودی سرنگیں بچھا گئے پچھلے. کیا ان کو یہ یاد نہیں آیا کہ ہر بارودی سرنگ بچھانے والے کے آگے ڈھول لے کے ناچنے والوں میں وہ سب سے آگے شامل تھے، تاریں جوڑنے والوں میں وہ سب سے آگے شامل تھے. یہی حال اس پوری حکومت کی ایک کابینہ کا. آج مشرف کو کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اس نے NRO دیا اور یوں کیا. چلے ٹھیک، مجھے اجازت دیجئے میں ذرا آگے چلوں. راشد سمرو صاحب، ایک منٹ، جی حساب لگائیں اس کابینہ میں وہ کتنے لوگ ہیں جو کہ اس وقت تباہی کر رہے تھے اور وہ آج پاک صاف ہو کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی آپ سوال کرتے ہیں نا، تو یہ بھی سوال کیجئے اور پھر بتائیے کہ یہاں منافقت کہاں ہے. اوکے جی، اوکے، مجھے ذرا اجازت دیجئے. مجھے راشد سمرو صاحب ایک چھوٹی سی صرف 5 سیکنڈ. میں جو پلوشے کہہ رہی ہیں اپنی جگہ بالکل درست کہہ رہی ہوں گی. بجلی کے اوپر کسی نے آ کے ڈیبیٹ کر لیں اور بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کانٹریکٹ سائن جس طریقے سے کیے. پلوشے میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لیں آ کے. آئی ایم ریڈی فار اٹ. اوکے ویل ڈو اٹ سم ادر ڈے. راشد سمرو صاحب، سر آج ایک چینل نے رپورٹ کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے PDM کے یہ جو انٹرنل لڑائیاں چل رہی ہیں اس سے تنگ آ کر انہوں نے مستعفی ہونے کا جو ہے وہ کہا کہ میں استعفیٰ تک دے دوں گا. یہ دھمکی دی گئی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے. کیا یہ حقیقت ہے؟ مولانا صاحب اتنے پریشان ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے سب کچھ؟ منصور بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے. گزارش یہ ہے کہ آپ نے جو میرا تعارف کرایا جمعیت علماء اسلام فے سے، تو میں جمعیت علماء اسلام پاکستان کا صوبائی سیکرٹری جنرل ہوں. میری پارٹی الیکشن کمیشن میں بھی جمعیت علماء اسلام پاکستان سے رجسٹرڈ ہے. آپ کی اسکرین پر بھی جو ہے میری چینج کر دیں. پروڈیوسر صاحب چینج کر دیں اس کو ذرا پلیز یہ نام. جی آپ آگے حکم کیجئے پلیز. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو انٹرو دیا ہے اس انٹرو کے بعد میرا خیال ہے کہ ڈیبیٹ بنتی نہیں تھی. منصور بھائی، آپ کا انٹرو ہی کافی تھا. وہ 22 کروڑ پاکستانیوں کا بیانیہ تھا اور 22 کروڑ پاکستانیوں کے دل کی آواز تھی. مولانا فضل الرحمان پریشان ہوتے نہیں ہیں، پریشان کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان ٹینشن لیتے نہیں ہیں، ٹینشن دیتے ہیں. اپنے PDM کی پارٹی الرحمان نہ PDM کی پارٹیوں کے مجھے ذرا بات پوری کرنا دیں. مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے آپ اور میں پچھلے پروگرام میں اکٹھے تھے. اس دن پاکستان پیپلز پارٹی کا CEC کا اجلاس چل رہا تھا اور آپ فرما رہے تھے کہ اگر یہ ہوا تو مگر کیا ہوگا، مگر یہ ہوا تو. میں نے کہا تھا کہ جی CEC کا بیانیہ آنے دیں، ساری باتیں واضح ہو جائیں گی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کس انداز میں PDM ایک منظم انداز میں چل رہی ہے، اپنی کیمپین کو آگے چلا رہی ہے اور عوام کے اندر وہ اپنے. راشد صاحب، اب آپ نے یہ کہہ ہی دیا ہے مجھے، آپ نے تنگ کر ہی دیا، تھوڑا سا چھیڑ ہی دیا. تو مجھے ایک بات بتائیں، 3 سے 4 مہینے ہو چکے ہیں آپ کی PDM کو شروع ہوئے. 3 سے 4 مہینے میں ابھی تک عمران خان صاحب کو کوئی ایک پریشانی آپ لوگوں نے دی ہو؟ پیپلز پارٹی، نون لیگ، JUI پاکستان
نے مل کے ابھی تک کوئی ایک تکلیف نہیں ہو عمران خان صاحب کو, کوئی تکلیف نہیں ہے, وہ تو فرسٹ کلاس ہنستے کھیلتے چل رہے ہیں, اسی طرح چل رہے ہیں. کیا ہوا ہے؟ جی ان کی ہنسی تو نظر آ رہی ہے, ان کے وزیروں کے بیانوں سے نظر آ رہی ہے, شیخ رشید صاحب کے پریس کانفرنسوں سے نظر آ رہی ہے, مراد سعید کے پریس کانفرنسوں سے نظر آ رہی ہے. لیکن ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں منصور بھائی, ہم جتنے بھی پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے اراکین ہیں, ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں, ہم جمہوری اور آئینی لوگ ہیں, ہم پاکستان کے آئین کے ساتھ کمیٹیڈ لوگ ہیں. ہماری تحریک جو بھی چلے گی وہ پارلیمنٹ ہاؤس پر حملے کی, پی ٹی وی پر حملے کی, ڈی ایس پی کو مارنے کی نہیں چلے گی, تشدد والی نہیں چلے گی, بل جلانے والی نہیں چلے گی. آئینی اور جمہوری روایات کو برقرار رکھتے ہوئے احتجاجی عمل جاری رہے گا, اور وہ جاری ہے. اور پاکستان کے عوام کا بیانیہ, پی ڈی ایم کا بیانیہ تل دھرنے کی گراؤنڈ میں جگہ نہیں ہے, ہمیں لوگ بٹھانے کے لیے جگہ نہیں ہے. کون سے گراؤنڈ میں سر, یہ کون سا گراؤنڈ ہے؟ یہ راج صاحب کون سا گراؤنڈ ہے جہاں پہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے؟ کون سا گراؤنڈ نہیں ہے؟ آپ اس مہینے کی جنوری مہینے کے جلسے اٹھا لیں, آپ دسمبر کے اور نومبر کے جلسے اٹھا لیں, گڑی خدا بخش بھٹو کا پیپلز پارٹی کا جلسہ اٹھائیں, میونسپل اسٹیڈیم لاڑکانہ کا جیوہ کا جلسہ اٹھائیں, ابھی ہفتہ پہلے مزار قائد کراچی پر جلسہ ہوا ہے, اس کے ڈرون فوٹیجز چلا لیں, بنو کا جلسہ چلا لیں, جو جلسہ آپ چاہیں وہ چلا لیں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے لوگ اس میں شریک تھے اور کتنے لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. یہ نکار خدا ہے, یہ عوام کے دل کی آواز ہے, اور 4 فروری کو مزید چیزیں بھی اس میں کلیئر ہو کر آپ کے سامنے تاریخ سر, نئی تاریخ پہ تاریخ آتی ہے, ہر دفعہ تاریخ آتی ہے کہ یہ جو اگلا پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہوگا نا, اس میں آپ دیکھیے گا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. چلیں بہرحال آپ کی مرضی ہے. ناظرین, مریم نواز صاحبہ جو ہیں جو تاریخ پہ جی بولیے. تاریخ پہ تاریخ ڈیموکریٹک وے کے تحت دی جا رہی ہے تاکہ ہم سر یہ تاریخیں کرتے کرتے 2023 میں آ جائے نا سر, بات یہی ہے. اچھا چلیں, آپ کا رائٹ ہے, آپ جس طرح مرضی تاریخ دیں. ناظرین, مریم نواز صاحبہ کی گفتگو کے حوالے سے چونکہ بات ہو رہی تھی, مریم نواز صاحبہ نے آج سابق جج عظمت سعید صاحب کے حوالے سے ایک بڑا سخت بیان دیا ہے. میں چاہوں گا پہلے آپ سنیے, پھر میں آگے سوال کرتا ہوں. سنیے کہ کیا فرما رہی ہیں. جسٹس عظمت سعید صاحب جو ہے ان کو کون نہیں جانتا, جس جے آئی ٹی کو بدنام زمانہ جے آئی ٹی کو آج تک واٹس ایپ زدہ جے آئی ٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, اس کے بانیوں میں ان کا نام شامل تھا. ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش تھی, اس میں وہ بہت بڑا اس کا حصہ تھے. آبویسلی جنہوں نے نواز شریف کے خلاف جو بھی سازش میں شامل رہا ہے, اس کو واجد ضیاء صاحب کی طرح اور باقیوں کی طرح اس کو ریوارڈ کرنا تو ضروری ہے. عزت سے جسٹس عظمت سعید صاحب کو اس سے ریکیوز کرنا چاہیے اپنے آپ کو, ورنہ پاکستان کی عوام کے سامنے پھر کچھ اور حقائق جو کہ اس وقت شاید ہم نہیں لا سکے سامنے, پھر وہ ہمیں لانے پڑیں گے. یہ جو ورنہ ہے نا ناظرین, اس ورنہ کے اندر ایک دھمکی کی بو آ رہی ہے. مریم نواز جو کچھ کہا ہے, مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ نے جو بات کہی, اس کے اندر ایک ورنہ شامل تھا. وہ ورنہ بڑا خطرناک ہے, اور ورنہ جب آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دھمکی ایک قسم کی دی جا رہی ہے. یاور صاحب, جب اتنی کنٹروورشل ہو چکی ہوئی یہ چیز, ایک پارٹی کی طرف سے اس قسم کی باتیں کی جا رہی, isn't it better کہ ان کا نام نکال لیا جاتا, کسی اور کو موقع دے دیا جاتا؟ منصور, میں ہمیشہ کہتا ہوں نا, ٹی وی پہ بیٹھ کے میں کہتا ہوں کہ ہم لوگوں سے لوگوں کو تمیز سیکھنی چاہیے, مورلز اینڈ ایتھکس سیکھنی چاہیے. کہہ کون رہی ہے؟ ایک وہ جھوٹی عورت کہ میرا برطانیہ میں کیا, میرا پاکستان میں بھی کچھ نہیں ہے. لیڈر ہے پارٹی کی اور جھوٹ بولا, جو لوٹ مار کی جھوٹ بولا, اور پھر کس کو بلیم کر رہی ہے؟ آپ جا کے لیگل فرٹرنیٹی سے پتہ کر لیں, سپریم کورٹ سے پتہ کر لیں, ان کے ججز ایکس موجودہ ہائی کورٹ سے پتہ کریں کہ اس جسٹس کی کیا اہمیت ہے وہاں پہ. جسٹ بیکاز وہ جے آئی ٹی نے ان کے والد محترم کو اس چیز سے ہٹوایا, کیونکہ فیصلہ جب ان کے خلاف گیا, تو یہ میں عموماً کہتا ہوں, اور میں بڑی اوپنلی بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا لیڈر ہے عمران خان, گڑبڑ کرے نہ کہیں, ہی شوڈ بی اسٹرپڈ آف دیٹ پرائم منسٹرشپ. اچھا ٹھیک ہے جی. لیکن میں پھر آگے جاتا ہوں کہ یہ عمران خان نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو گڑبڑ کرے گا اس کو فارغ کرو. 1 لاکھ عمران خان, 1 کروڑ عمران خان اس ملک پہ قربان ہے. یہ بی بی یہ کہتی ہے یہ پاکستان میرے باپ پہ قربان ہے. یہ وہ عورت ہے, یہ وہ خاتون ہے کہ جو جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ, جھوٹ کا وہ پرندہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولتی ہے کہ کل یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رہنما یہاں پہ تشریف لائے ہوئے تھے,
تو میں ان سے یہی سوال میں نے کیا جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے کیا. انہوں نے ایک بڑی اچھی تجویز دی, میں چاہوں گا ذرا آپ بھی اس پہ کامنٹ کریں. انہوں نے کہا جسٹس وجی الدین کو بنا دیں. میں نے کہا جسٹس وجی الدین تو پاکستان تحریک انصاف میں تھے. انہوں نے کہا جی ہاں جی ہمیں کوئی اطراض نہیں, آپ کہیں ان کو بنا دیں. کیا خیال ہے یہ اگر ایسا ہو جائے؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ تو خود آپ کی پارٹی میں تھے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک جج جس کی ریپوٹیشن کریڈیبل ہو, چاہے جسٹس وجی الدین ہو, چاہے جسٹس عظمت ہو, چاہے جسٹس اے بی سی ہو, بنا دیں, نو ایشو. جو بھی انصاف کرے ان کو ٹریپ کریں. اگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس وجی الدین کو بنا دیں تو بنا دیں, تو آپ کی پارٹی میں تھے. مجھے ذاتی طور پہ میں جواب دے رہا ہوں اس بات کا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ایز لانگ اس جسٹس کی جو ریپوٹیشن ہے, اس کا جو کنڈکٹ تھا وجی الدین صاحب کی تو ہے ایز اے جسٹس امپیکیبل ہو. نہیں, میں نے کہا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جسٹس عظمت کا صرف اس لیے کہ ان کے بابا کو فارغ کیا گیا, بس دیٹس آل. پاکستان نہیں چاہیے, بابا کو پرائم منسٹرشپ چاہیے. پہلی تو بات کہ انہوں نے مریم بی بی کو جو الفاظ استعمال کیے, تو سوری ٹو سے عمران خان صاحب جتنے جھوٹ بولتے ہیں, جتنے یوٹر انہوں نے لیے ہیں, انہوں نے سوسائڈ کمٹ کرنی تھی, IMF سے قرضہ نہیں لینا تھا, تو وہ تو جھوٹوں کے سربراہ ہیں. ایسی تو بات نہ کریں. پہلی بات. سیکنڈ بات, درمیان میں میں نے درمیان میں نہیں کاٹا, میں نے پوری بات کرنے دی. عظمت سعید صاحب ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب تھے اس وقت. ہمارا نیب کا جس وقت نیب کا کانٹریکٹ ہوا تب ہی واز پارٹ آف دا ٹیم. پہلی چیز. دوسری بات, ہی از آن دا بورڈ آف شوکت خانم. تیسری بات, ہی از آلریڈی کنٹروورشل بیکاز آف دس JIT. ایز مجھے تو لگتا ہے کہ عظمت سعید صاحب کو مریم بی بی بالکل کوئی سخت بات نہیں کی. انہوں نے صحیح بات کی ہے کہ اگر ایک بندہ کنٹروورشل ہے, اس کو چاہیے کہ وہ خود کہ میں نہیں اس کا پارٹ بننا چاہتا. ایک منٹ سنیں, انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے فرمایا کہ جی آپ اپنے آپ کو پل آؤٹ کر لیں, ورنہ ہم ایسے حقائق لے آئیں گے جو ابھی تک نہیں لے گئے. ایسے کون سے حقائق ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ کون سی ایسی چیز؟ وہ 10 نمبر ڈبہ کھولیں گی جو ان کے خلاف ہو, جو 10 نمبر ڈبہ وہ کھولیں گی, والیوم 10. جب آپ نے یہ جو جسٹس میاں صاحب کے اوپر جو پہلی ویڈیو آئی تھی, اس سے بھی ثابت ہو گیا تھا نا کہ میاں صاحب بے گناہ ہیں. دا فرسٹ ویڈیو دیٹ واز ریلیز جس میں سوری انہوں نے نیب کے جنہوں نے وہ کہا تھا کہ ہم نے مجھے پریشرائزنگ ٹیکٹکس یوز کیے ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے ریسنٹلی. ارے وہ بات کر رہے تھے نون کی کہ ان لوگوں نے میرے پر پریشر ڈالا. جج ارشد ملک کی ویڈیو جب آئی تو اس کے بعد جج ارشد ملک نے یہ ایڈمٹ کیا کہ مجھے پریشرائزنگ ٹیکٹکس یوز کر کے میاں صاحب کے اگینسٹ جو ہے وہ ڈیسیجن لیا گیا ہے. ورنہ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. There might be a lot of other things. میں جنرلی کہہ رہی ہوں کہ آپ کو پتا ہے. Are you trying to hint? ایک منٹ. Are you trying to hint کہ جسٹس عظمت سعید کی بھی کوئی ویڈیو ہے؟ اشتر اور صاحب نہیں, میں بالکل نہیں یہ کہہ رہی. تو پھر میں کہہ رہی ہوں why are you telling us JIT about that? کی واٹس ایپ کالز ہوئی. عظمت سعید صاحب نے واٹس ایپ کالز کی. JIT کے لوگوں کے اندر نام عظمت سعید صاحب نے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیے. جی نہیں, میرے پاس ریکارڈ نہیں ہے, بٹ آپ کو ابھی جیسے آپ کو پتا یہ اشتر اصاف کی نے بھی یہ بات کی کہ مجھے بھی بلایا. یہ تو ابھی ریسنٹلی ایک کالم آیا, اشتر اصاف آڈیٹر جنرل تھے, انہوں نے کہا کہ عظمت سعید صاحب نے مجھے کہا کہ آپ سیدھے ہو جائیں یا آپ دیکھ لیں کہ اگر, تو یہ سب چیزیں آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. دیکھیں اگر کوئی ایسی, اگر ایک بندہ کنٹروورشل سٹیٹس ہے اس کو آٹومیٹکلی وڈرا کر لینا چاہیے. تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں جو واٹس ایپ کالز ہوئیں, جو نام ڈیسائیڈ ہوئے, وہ عظمت سعید صاحب اس میں مین ڈیسیجن میکر تھے. اشتر اصاف والی بات ہوئی تو ایک طرف تو میاں صاحب کے اوپر جھوٹے کیسز بنا کے وہ تو پروو ہو گیا, تو اس طرح اور بھی بہت چیزیں باہر آئیں گی. میں صرف ایک بات میں کر دوں, دیکھیں ایک بات کر دوں. ایک انہوں نے بولا ورنہ کھولیں, کچھ ہے سامنے لائے, جج چینج نہیں ہو رہا ہے, جج یہی رہے گا. یہ مجھے نو میٹر واٹ آفٹر شی سیڈ دس کہ ورنہ. دوسری بات, مجھے ہنا سے بھی بتا دیں کہ جو مریم نے کہا تھا میرا برطانیہ میں کیا پاکستان بھی کچھ نہیں ہے, وہ سچ تھا کہ جھوٹ تھا؟ صرف مجھے جواب دے دیں یس اور نو, وہ سچ تھا. چلیں یس اور نو کریں پھر میں آگے چلوں. مجھے یہ آپ ان سے پوچھیں جو بولیے سچ بولیے, جھوٹ جو ہے عمران خان نے بولا ہے. نہیں, ابھی آپ نے کہا کہ ان سے پوچھیں, مریم نواز سے پوچھیں. نہیں, میں کہہ رہی ہوں وہ سچ بولا تھا کہ جھوٹ بولا تھا, بس
کہ میرا برطانیہ میں کیا پاکستان میں بھی کچھ نہیں ہے. ان کو کریں نا آن ایئر. مریم نواز صاحب پوری ڈیٹیلز آر آلریڈی پریزنٹڈ ان دی کیس. So let's see in that. چلیں اوکے. میں تو سمجھا تھا آپ شاید پر ڈیفینڈ. چلیں ٹھیک ہے. یہ پلویشا صاحبہ یہ ویئر ایور دس از گوئنگ، یہ جو براڈ شیٹ کا معاملہ ہے جسٹس عظمت سعید کے حوالے سے، مریم نواز صاحبہ نے ڈو یو تھنک انہوں نے ایک لائن بھی کراس کر دی اس قسم کی بات کر کے کہ جی آپ یہ اپنا نام پل آؤٹ کر لیں ورنہ ہم چند ایسے حقائق بھی لے آئیں گے جو ابھی تک عوام کے سامنے نہیں ہیں. Isn't this a threat? دیکھیے I don't know, she might be having something. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پہلی بات تو میں کہوں گی کہ اگر ہم لوگ مریم نواز ہو یا کوئی بھی ہو، کسی خاتون کی بات کریں، اسے کر رہی کہہ دینا یا اس کو عورت کہہ دینا، یہ کوئی اس کی تذلیل نہیں ہے. اور یہ عورت جو ہے نا، یہ میں بھی ہوں، ہنا بھی ہے، آپ سب کی مائیں بہنیں بھی ہیں. تو اگر آپ اپنی ماؤں بہنوں کو عورت اور کر رہی ہے اور کر رہی ہے، ہم نے ابھی تک، میں نے عمران خان کے لیے کر رہا ہے نہیں کہا، نہ میں نے کسی آپ کے وزیر کے لیے کہا. لہٰذا اگر ہم اس فورم پہ بیٹھے ہیں تو تمیز سے خواتین کے بارے میں بات کریں، ورنہ بدتمیزی کی لائن تو بڑی آسانی سے کراس ہو جاتی ہے، 1 منٹ لگتا ہے. دوسری بات، جھوٹ جو ہے اگر پیمانہ ہے تو پھر اتنی لمبی وہ آپ کا تو میرے خیال میں کئی شوز چل جائیں گے اگر ہم لگا دیں جو پہلے خان صاحب کہتے تھے اور جو اب کہتے. اور اگر جھوٹ مریم نواز نے کہا، یہ تو ہے نا ڈیفینڈ کر ہی رہی تھی، لیکن میرا ایک سوال ہے کہ جو عارف نقوی نے کہا جب وہ پکڑا گیا برٹن میں اور اب 300 سال اسے امریکہ میں سزا، وہاں ایکسٹراڈائٹ کریں گے تو 300 سال کی سزا کا اس کو سامنا ہے، کیا وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ وہ جو نمبر اس نے نکال کر دیا، کیا وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ پلویشا صاحبہ آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجئے گا اسے بریک کے بعد. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین، کوئکلی وی کمنگ بیک، اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے پلویشا خان صاحبہ اعتراض کر رہی تھی کہ مریم نواز صاحبہ کے لیے جو گفتگو ہے اس میں کر رہی کے بجائے کر رہی ہیں کا لفظ استعمال ہونا چاہیے تاکہ عزت و احترام جو ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہے. مجھے بریک پہ جانا پڑا. پلویشا صاحبہ آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجئے گا پھر میں آگے چلتا ہوں. نہیں، میں تو ویسے آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ چونکہ یاور بخاری صاحب سید ہیں تو سید ہونے کا تقاضا. پلویشا I agree with you. پلویشا I agree with you. I'm sorry. نہیں کوئی بات نہیں جی. اچھا دوسری بات ایک یہ بھی ہے کہ ایک اور میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ یہ چونکہ جس طریقے سے دوسروں کی پگڑیاں اچھالی جاتی تھیں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ ریت کا جو محل ہے یہ خود بخود گر رہے. اب آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے It's all right Palvisha, you can bring him in the show, that's fine. Be quiet baby. اچھا تو وہ جو ہے اب آپ دیکھیں کہ اپنے جو اتحادی، انہوں نے پہلی دفعہ نہیں کہا. کامل علی آغا صاحب نے اس سے پہلے جب وہ ناراض ہوئے تھے انہوں نے کہا 5,000 سے شاید 50,000 کرپشن کا ریٹ ہو گیا. پھر اسی طرح شیخ رشید کی منسٹری کے لیے کہا اٹھ کے ان کے اپنے ایم این ایز نے کہ جی وہاں 1.5 لاکھ کی بک رہی ہے. کل آپ کا شو میں دیکھتی پھر کہا. اب ایک انویسٹیگیشن جو ہے وہ اس کے بارے میں حامد میر صاحب نے لکھا ہے اپنے 2 دن پہلے کالم میں. عمران خان ایکیڈیمک اینڈ ریسرچ کوئی انہوں نے وہاں کاؤنسل بنائی ہے امریکہ میں جس میں ان کے جو ان کے بیٹے ہیں اور جمائمہ صاحبہ جو ہیں وہ ان کے بورڈ پہ ہیں. اس کے خلاف امریکہ میں بھی ایک انویسٹیگیشن چل پڑی ہے. اس کی کوئی تردید میں نے آج تک نہیں دیکھی سرکاری طور پر. اور اب دیکھیں میں تو ان کے بچوں کو کچھ کہنا نہیں چاہتی، وہ غیر سیاسی ہیں، لیکن یہ ابو بچاؤ جس طرح کہہ رہی ہوں مقافات ہے، جیسے دوسروں کی پگڑیاں اچھلی آج وہی وقت آ گیا. اب ہم ابو بچاؤ کہیں تو اچھا نہیں لگے گا کیونکہ وہ ابھی بچے ہیں، ان کے بارے میں یہ بات نہیں کہنا چاہوں گی، لیکن یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کھل کے سامنے آ رہی ہیں. لہٰذا پی ڈی ایم کیا کرے یا کیا نہ کرے، ایک قدرت کی طرف سے بھی عمل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ خود ہی ہوتا. مجھے ذرا اجازت دیجیے گا. راشد سمرو صاحب، سر اب کہانی جو ہے وہ بار بار جا رہی ہے 4 تاریخ پہ کہ 4 تاریخ کو سربراہ اجلاس ہوگا اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا. تو سر یہ 4 تاریخ پہ یہ بھی فیصلہ ہوگا کہ آخر عمران خان صاحب نے جانا کس تاریخ تک ہے، یا ابھی تک وہ سٹیج نہیں آئی، صرف یہی سٹیجز ہے کہ جناب فلاں جلسہ تب ہوگا تو فلاں جلسہ تب ہوگا؟ منصور بھائی دیکھیں، یہ ایک جمہوری ڈیموکریٹک وے ہے اور اسٹرکل وے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور 4 تاریخ کے اجلاس میں بہت ساری آگے کی چیزیں آپ کو سننے کو ملے گی، لیکن اس میں ایک اہم چیز آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد لانگ مارچ کا فیصلہ بھی اسی اجلاس میں ہونا ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک اکیلی جے یو آئی جب اسلام آباد کی طرف آئی تھی تو
किस तरह आई थी और उसका क्या इम्पैक्ट था, और अब 11 जमातें अगर आएंगी तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन मंसूर भाई, मैं एक गुजारिश ये करूं कि हमारे यावर बुखारी साहब बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं उनके बोलने की कदर करता हूं, लेकिन मैं हैरान हूं कि पीटीआई का जो भी जिम्मेदार किसी चैनल पे आता है तो 30 साल और 40 साल और 50 साल की कहानी रोता है। यावर साहब ये भी फरमा दें कि 100 दिन का उन्होंने पैकेज कौम को दिया था, 100 दिन के बजाय 1000 दिन गुजर गए। 1 करोड़ नौकरियों का खान साहब सच कब बोलेंगे? 50 लाख घर का सच कब बोलेंगे? कर्जा नहीं लूंगा का सच कब बोलेंगे? कश्मीर नहीं बेचूंगा का सच कब बोलेंगे? कट्टे, मुर्गियां, अंडे, लंगर खाने से लेकर जैतून के बागात और अब वाशरूम्स बनाने का सच खान साहब कब बोलेंगे? और बिल्डोजर को जो है हम गवर्नर हाउसेस को बिल्डोजर लगाएंगे। आज आपने देखा फोटेजेस जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, लैंड क्रूजर में गवर्नर हाउस के टाइगर जो है वो कुत्ता घूम रहा है और पीछे पुलिस मोबाइल घूम रही है। टाइगर फोर्स कहां चली गई कि अब टाइगर जो है वो गवर्नर हाउस की लैंड क्रूजर में घूम रहा है। टाइगर फोर्स को आपने इस्तेमाल करना था लैंड क्रूजर्स में, आप जो है अपने बनी गाला के टाइगर को पुलिस प्रोटोकॉल में जो है वो घुमा रहे हैं। इस पर जरा यावर साहब कौम को यावर साहब जवाब दे दें, जल्दी से जवाब दे दें। वो फुटेज को बड़ा सर सवाल करो, फुटेज आपने देखी है वो? नहीं, अच्छा चलिए वो बाकी चीजों का जवाब दे दें। मेरे ख्याल से उसको छोड़े, कुत्तों को क्या डिस्कस करना है। जहां तक बात है ना, 5 साल पूरे होने दें, आपको इंशाल्लाह ताला राशिद भाई ये सारी चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी। एक बात सुन ले ना जी, बोले। मैं जो आपको बात कह रहा हूं, इंशाल्लाह ताला ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें होती है मईशत के साथ, ये सारी चीजें होती है मईशत के साथ। मईशत का आप आते साथ आपको 10 अरब बोलते हैं ना कौम के साथ। मैं जी, आप बोले या मैं बोल लूं? बोले जी, हिना बात कर ले, चल हिना बात करें फिर मुझे। यावर साहब ने मेरे से सवाल पूछा था तो मैं दोबारा जवाब दे दूं कि मरियम बीबी की बैरून मुल्क में कोई प्रॉपर्टी नहीं है और बाकी सब केसेस जो हैं वो अदालतों में चल रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर इक़दार के बारे में और जो फॉरेन फंडिंग, जो 23 फॉरेन फंड के अकाउंट्स हैं जिनकी डिटेल अभी तक नहीं दी हुई, और जो इमरान खान ने आपने भी कहा कि पीडीएम की इलेक्शन कमीशन की प्रोटेस्ट के बाद ओपन करें कहा, लेकिन फिर यूटर्न ले लेंगे। नहीं, कोई यूटर्न नहीं है। बहुत शुक्रिया यावर बुखारी साहब, हिना बट साहिबा, पलूशा खान साहब और राशिद सुमरो साहब। नाज़रीन, अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।